Bismillahirrahmanirrahim. I'm Samina Imran. I have completed my 30 years in teaching and administration. I have worked as principal in 2 colleges, and in teaching, I have taught in different schools like Robles International City School, ISS, Convent, and Islamabad OPF Girls College and OPF Boys College H8. Today, I'm going to give the lecture to O Levels 1. And for this lecture, I'm using this book, Children of O Levels 1. You all have studied this book, and today we are going to discuss the chapter 1. The cultural and historical background of the Pakistan movement, chapter 1, the decline of the Mughal Empire. I have done masters in history and Pakistan studies, and this first chapter is my favorite because in this chapter we are going to discuss the Aurangzeb Alamgir, Muhyiddin Muhammad Aurangzeb Alamgir, and I personally like this Emperor Aurangzeb Alamgir, और इसकी बहुत सारी बातें मुझे बहुत पसंद हैं और बहुत सारी बातें उसके अंदर गलत भी हैं, लेकिन हम आज के दौर के लोग हैं इसलिए हमें ये बातें हैरान कन लगती हैं। और लेकिन अगर हम मुग़ल एम्परर्स की लाइफ हिस्ट्री देखें तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि तख्त के लिए ये लोग अपने बाप दादों को मार देते थे, बहन भाइयों को भी मार देते थे, अपने पेरेंट्स का भी मर्डर कर देते थे, लेकिन इनको तख्त चाहिए होता था क्योंकि ये चीज़ इनके ब्लड में है। सो इन माई फर्स्ट लेक्चर O Levels 1, the first chapter is about the Muhyiddin Muhammad Aurangzeb Alamgir. And first of all, I'm going to discuss the family of Aurangzeb Alamgir. और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि उसको आलमगीर इसलिए कहा जाता था कि उसने पूरे आलम को फतह किया था। वो उसने सब कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट तमाम ही इलाकों को फतह कर लिया था। His date of birth was 3rd November 1618 and date of death was 1707 and 3rd March. ये मुग़ल एम्परर का 6th पावरफुल जो है एम्परर था। उसके बाद जितने भी एम्परर्स आए वो उनके अंदर वो पावर नहीं थी जो औरंगज़ेब आलमगीर के अंदर थी, और जो कुछ उसने अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए किया था और जितनी फतुहात उसने की थी औरंगज़ेब आलमगीर के बाद आस्ता आस्ता उनका मुग़ल एम्पायर का जो है ना डिक्लाइन शुरू हो गया था, क्योंकि उसके बाद जितने भी एम्परर्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शाहजहान वाज हिज फादर एंड द मदर ऑफ औरंगज़ेब आलमगीर द मदर वाज मुमताज़ महल। हर नेम वाज अर्जुमंद बानो, और वो जो हिस्ट्री में मुमताज़ महल के नाम से मशहूर हुई। और औरंगज़ेब आलमगीर के 3 भाई और 3 बहनें थीं, लेकिन उसके अपने जो बच्चे थे वो बेटियां और बेटे मिला के उसके 10 बच्चे थे। 3 उसकी वाइफ्स थी, दिलरस बानो बेगम, नवाब भाई और औरंग आबादी महल, और उसकी जो मदर थी वो मुमताज़ महल थी, जिससे औरंगज़ेब आलमगीर को बहुत ज़्यादा प्यार था। उसकी मदर लैंग्वेज जो थी औरंगज़ेब की वो पर्शियन थी, और पर्शियन के अलावा उसको अरबिक पे भी बहुत अबूर हासिल था, और उसने कुरान मजीद अपने हाथों से कई दफ़ा लिखा। उसका सोर्स ऑफ इनकम जो था वो भी यही था कि वो कुरान मजीद लिखता था, सूरतें लिखता था और उनको सेल करता था। इसके अलावा वो टोपियाँ सीता था और टोपियाँ बेचकर वो अपनी अर्निंग करता था, और उसने कभी भी ख़जाने से अपने लिए अपनी फैमिली के लिए पैसा लेने की कोशिश नहीं की। इसकी लाइफ हिस्ट्री बड़ी अमेजिंग है। आप जब हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसको आप एक स्टोरी की तरह पढ़ा करें। जब आप इसको स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने भी जब हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ही होता चला गया। फिर एक एम्परर के मुतालिक मैंने कई जो है ना बुक्स का जो है उसकी रीडिंग की, ताकि मुझे पता चले कि डिफरेंट राइटर्स ने उसके बारे में क्या-क्या अपनी राय का इज़हार किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पर्शियन, अरबिक के अलावा उसको चुगताई और हिंदुस्तानी बाद में उर्दू ज़बान को कहा गया, हिंदुस्तानी और चुगताई पर भी उसको अबूर हासिल था। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट हिज फैमिली, कि उसका क्या बैकग्राउंड था, उसका फादर कौन था। फादर वाज शाहजहान एंड मदर वाज मुमताज़ महल, एंड ही हैड 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, और उसके बच्चे जो थे ऑल टुगेदर 10 थे, and he had 3 wives. So this is all about the family, and now we are discussing about how he conquered the subcontinent. वो तख्त पर कैसे बैठा, उसके अपने फादर शाहजहां के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे, उसके भाइयों के साथ कैसे ताल्लुकात थे,
یہ سب کچھ بہت امیزنگ ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میں بھی جب ہسٹری پڑھی تھی تو میں بہت حیران ہوئی کہ اتنے اتنے نیک بادشاہ تھے، لیکن تخت کے لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم بھی کروائے، ان کے مرڈر بھی کروائے، ان کو جیل میں بھی ڈلوایا، تہہ خانوں میں کتنے کتنے سال ان کے بھائی بہن رہتے تھے اور ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن یہ جتنے بھی ایمپررز تھے ان کے بلڈ میں تھا کہ انہوں نے حکومت کرنی ہے، اور حکومت کو وہ زور زبردستی سے وہ حاصل کرتے تھے۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جنگ میں سب جائز ہے۔ محبت تو ان کو مطلب اتنا زیادہ ان کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا تھا، ان کو بس یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کی جائیں، زیادہ سے زیادہ ان کے بچے ہوں اور ان کی فیملی اسٹرانگ ہو اور پوری دنیا میں جو ہے ان کی حکومت ہو۔ یہ بیک آف دا مائنڈ ان کے یہ چیز ہوتی تھی۔ اب جو اورنگزیب عالمگیر کا فادر تھا شاہ جہاں، ایکچولی وہ یہ چاہتا تھا کہ بڑا بیٹا دارا شکو جو ہے وہ تخت پر بیٹھے۔ دارا شکو واز اے نائس پرسن، ہی واز گڈ ایڈمنسٹریٹر، وہ ایک اچھا فوجی نہیں تھا۔ اس کی جو ٹریننگ تھی وہ اپنے باپ کے ہاتھوں اس طرح ہوئی کہ اس کو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اچھا کہا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ پتا تھا کہ ملک میں فصلیں کیسے اگانی ہیں، ملک میں کاروبار کیسے چلنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کس طرح بنانے، خارجہ پالیسی کس طرح بنانی ہے۔ دارا شکو ان چیزوں میں اچھا تھا، لیکن اصل جو پاور تھی وہ تو اسی کی ہوتی ہے نا جو حکومت کرتا ہے، جس کے پاس آرمی ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، آرمی ہی پاورفل ہے۔ اسی طرح اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ ایک اچھا کمانڈر تھا، وہ ایک اچھا فوجی تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں نے جنگ کیسے کرنی ہے، اپنی فوج کو میں نے اکٹھا کیسے کرنا ہے، اس کا مورال کیسے ہائی کرنا ہے، میں نے جو ہے ڈفرینٹ علاقوں کو فتح کیسے کرنا ہے۔ تو شاہ جہان جب بہت زیادہ بیمار ہو گیا عمر کے آخری حصے میں، تو اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ دارا شکو کو تخت و تاج جو ہے اس کو سونپ دیا جائے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کو یہ بات انتہائی ناپسند تھی۔ اس نے اپنے فادر کو یہ بات کہی بار بار کہ میں اس کو تخت پر نہیں بیٹھنے دوں گا، اور ان کے فیملی کلیشز بڑھتے ہی چلے گئے۔ جب شاہ جہاں بیمار ہوا تو یہ نہیں تھا کہ دارا شکو کوئی انتہائی نیک آدمی تھا اور اس نے سوچا کہ بس نہیں میں تو کوئی جنگ نہیں کروں گا، کسی کو ماروں گا نہیں، اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھوں گا، ایسے نہیں تھا۔ اس نے بھی آہستہ آہستہ بہت سارے علاقوں کے اوپر نا قبضہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ابھی شاہ جہاں ابھی بادشاہ ہے، ابھی وہ تخت پر بیٹھا ہے، لیکن اس نے آہستہ آہستہ تمام جگہوں پر اپنے قبضے کرنے شروع کر دیے۔ اورنگزیب عالمگیر ہی واز ویری کلیور پرسن، ہی واز ویری انٹیلیجنٹ۔ اس نے آبزرو کر لیا کہ دارا شکو جو ہے وہ اب بادشاہ بننا چاہتا ہے، تو اس نے اپنی آرمی کو اسٹرانگ کیا اور دارا شکو کے ساتھ جنگ کی، اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ اس نے جنگ کی، یہ نہیں کہ صرف دارا شکو کے ساتھ، اور سب کو اس نے شکست دی، سب کو اس نے جیل میں بھی بند کیا، اور سب نے اس سے معافی بھی مانگی، اس سے ریکویسٹ بھی کی کہ ٹھیک ہے تم بادشاہ بن جاؤ تو ہماری سزائیں کم کرو۔ یہ سارا کچھ اورنگزیب عالمگیر نے کیا، اور اس حد تک وہ تخت کے لیے وہ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے اپنے فادر کو جو ہے وہ قید خانے میں بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں تو میں ہی تخت پر بیٹھوں گا۔ یہ تو اس کی ایک بلیک سائڈ ہے۔ دیکھیں آپ ایک دم ذہن میں یہ لائیں گے، جیسے میں وین آئی واز اسٹوڈنٹ میرے بھی ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو بڑا برا بادشاہ ہے، اورنگزیب تو بہت برا ہے، یہ اس نے کیا کیا، اپنے ہی باپ کو اس نے جیل میں بند کر دیا، اس نے تہہ خانے میں رکھا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ لیکن اب چونکہ آپ گرون اپ ہیں تو آپ کو دونوں سائڈز دیکھنی ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ مغل بادشاہ جتنے بھی تھے وہ تخت کے لیے کچھ بھی کر گزرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اچھے مسلمان نہیں تھے۔ اگر آپ اورنگزیب عالمگیر کی دوسری سائڈ دیکھیں گے کہ اس نے حکومت کیسے کی، اس نے ہندوؤں، مراٹھاز اور سکھ ان کے ساتھ تعلقات کیسے استوار کیے، اپنی آرمی کو اس نے کیسے اسٹرانگ کیا۔ اب دیکھیں سب کانٹیننٹ کتنا بڑا ہے، اس نے پورے سب کانٹیننٹ کو فتح کیا، تمام علاقے اس نے فتح کیے، گجرات کیا اور گجرانوالا کیا اور سندھ کیا، ملتان کیا، ہر طرف اسی کی حکومت تھی اور لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ہی واز ویری اسٹرانگ، اور اس کی جو سب سے اچھی بات یہ تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ ایک عیاش آدمی نہیں تھا۔ دیکھیں جس کے پاس یہ پیسہ اور حکومت آتی ہے وہ فوراً برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اورنگزیب عالمگیر جو تھا بائی نیچر ہی واز اے ریلیجیس پرسن۔ ایک تو وہ قرآن بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، اس کو قرآن پر عبور تھا، اور وہ قرآن لکھتا بھی تھا اور بڑے شوق سے لکھتا تھا، اس کو مطلب اس چیز سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ جیسے ہی وہ بادشاہ بنا
اس نے جتنی غلط چیزیں تھیں اپنے ملک میں، خواہ وہ ہندوؤں کی تھی یا مسلمانوں کی تھی، اس نے ان سب پہ بین لگا دیا۔ وہاں اس وقت کے دور میں شراب بہت عام تھی، بادشاہ بڑے شوق سے پیا کرتے تھے، افیون بہت زیادہ عام تھی، تو اورنگزیب عالمگیر نے ان تمام چیزوں کے اوپر بین کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی ایک کام کیا کہ اکبر بادشاہ نے چونکہ جزیہ معاف کر دیا تھا، جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو نان مسلم سے لیا جاتا ہے، لیکن اورنگزیب عالمگیر جب تخت پر بیٹھا تو اس نے جزیہ کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا۔ سو دس از واٹ آل اباؤٹ دا فیملی اینڈ آل اباؤٹ کہ وہ تخت پر کیسے بیٹھا۔ جب اس نے دارا شکوہ کو شکست دے دی اور اس کے فادر شاہ جہاں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ اورنگزیب عالمگیر ہی اب اس کے تخت کا وارث ہے، تو جو بھی بادشاہ جب تخت پر بیٹھتا تو اس کو ایک لقب دیا جاتا تھا، تو اورنگزیب عالمگیر کو ابو المظفر محی الدین کے لقب سے اس کو تخت پر بٹھایا گیا، اور اس نے بیٹھتے ساتھ ہی ہندو اور مسلمان کی بہت سی فضول رسومات کو ختم کر دیا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں، جب آپ جو بچے لاہور جا چکے ہیں تو انہوں نے شاہی قلعہ بھی دیکھا ہوگا، ممتاز محل اور یہ سارے جو تاریخی بلڈنگز ہے، اگر آپ نے آبزرو کی ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ بہت پیسہ خرچ کیا گیا ان کے پر، اور بڑی خطاطی کے نادر نمونے وہاں نظر آتے ہیں۔ لیکن اورنگزیب نے کہا بس اب مقبروں کے اوپر آرائش کرنا بند کرو، اربوں روپیہ تم لوگ ان چیزوں پہ خرچ کر دیتے ہو۔ وہی پیسہ جو ہے اس نے اپنی آرمی کے اوپر لگانا شروع کیا، اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود اور مسجدیں بنانے، اسکول بنانے، مدرسے اور ان تمام چیزوں کے اوپر اس نے جو ہے پیسہ خرچ کرنا شروع کیا۔ اور یہ اس کا ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا کہ بھئی کیوں مقبروں کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے، اور کیوں اتنا ان کو آرائش کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا جائے۔ تو اس نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ اس کی دوسری بات یہ کہ اگر آپ اکبر بادشاہ جو تھا اس کی اگر آپ لائف ہسٹری دیکھیں تو اس نے جو ہے دین الہی ایجاد کیا تھا، اس نے بہت ساری غلط چیزوں کو جو ہے فروغ دیا کہ بھئی اس کے محل میں جا کے پہلے ایسے فرشی سلام کریں جھک کے، اور اکثر تو لوگ جو تھے مسلمان جو تھے وہ نعوذ باللہ سجدے میں گر جاتے تھے، تو اورنگزیب عالمگیر نے ان تمام چیزوں کو بین کر دیا۔ اس نے کہا کوئی فرشی سلام نہیں ہوگا، کوئی جھک کے سلام نہیں کرے گا، سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے۔ تو یہ اس کی سب سے اچھی بات ہے۔ مطلب اگر آپ اس کا ڈارک سائڈ کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں تو آپ اس کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو آپ بہت زیادہ پسند کریں گے، کہ اس نے تخت پر بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں بادشاہ ہوں، جو مرضی میں کروں اور جتنی مرضی میں عیاشی کروں۔ وہ ہی واز اے ریلیجیس پرسن، 5 وقت کا نمازی تھا، قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے لکھتا تھا، اور کئی گھنٹے قرآن کی وہ تلاوت کیا کرتا تھا، اور اس نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا کہ جو کہ لوگ اس کو یاد کریں گے جی ہاں ٹھیک ہے وہ بادشاہ بنا تھا۔ جیسے اکبر بادشاہ نے بہت ساری غلط رسم و رواج کو فروغ دیا، اور ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اکبر بادشاہ کے حرم میں 100 سے زیادہ اس کی بیویاں اور لونڈیاں تھیں، مطلب کئی اس کی بیویاں اور لونڈیاں تھیں، لیکن اس نے صرف 3 شادیاں ہی کی اورنگزیب عالمگیر نے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی نسل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے، اور اس کی بیویاں جو تھیں وہ بھی ان کو پتا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر چونکہ ایک ریلیجیس پرسن ہے تو وہ بھی بڑی اچھی خواتین تھی، انہوں نے بھی اس کی حکومت میں اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور اچھا کام یہ تھا کہ اورنگزیب سے پہلے جتنے بھی بادشاہ آئے انہوں نے کوائنز کے اوپر کلمہ لکھوایا جاتا تھا، یا تو اس ایمپرر کی تصویر ہوتی تھی یا اس کا نام ہوتا تھا یا کلمہ لکھوایا جاتا تھا۔ تو اس نے اس چیز کا احساس کیا کہ یہ کوائنز تو ہم پاکٹ میں ڈالتے ہیں، کبھی زمین پہ بھی گر جاتے ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں دیتے ہیں، تو اس کے اوپر کلمہ نہیں لکھنا چاہیے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، ہمیں جو ہے کلمے کی جو ہے عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس نے پھر اپنے دور میں جتنے بھی کوائنز بن رہے تھے ان کے اوپر کلمہ لکھنے سے اس نے پابندی عائد کر دی۔ اس کے علاوہ وہ بہت بہادر تھا، اور اس نے آسام، کوچ بہار، چٹاگانگ کے علاقے فتح کیے، اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ پرتگیزی اور فرنگی جو بحری قزاق، جن کو ڈاکو بھی کہا جاتا ہے، قزاق جو ہیں یہ اکثر ہی قافلوں کے اوپر حملہ کرتے تھے اور ان کا مال و اسباب بھی لوٹ لیتے تھے اور لوگوں کو بھی مار دیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ان تمام فرنگی جو قزاق تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ 90 سال تک زندہ رہا، اور 90 ایئرز اور 49 ایئرز تک جو ہے اس نے حکومت کی۔ He was very brave, he was administrative۔ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ڈکلائن کیسے ہوا۔
ڈکلائن اینڈ فال آف مغل امپائر، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جو تھا نا، اس کو نیند بہت کم آتی تھی، وہ چند گھنٹے 2-3 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے سوتا تھا، جس کی وجہ سے نا وہ دیکھیں اگر آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی ہے نا تو آپ ہر وقت ٹینشن میں ہی رہیں گے، اور اس کو ہر وقت یہ ٹینشن ہوتی تھی، جو اس کی سب سے بڑی ٹینشن یہ تھی کہ اس کی تخت پہ کوئی قبضہ نہ کر لے، اس کی آرمی جو ہے کسی سے ہار نہ جائے، اس نے کون کون سے علاقے فتح کرنے ہیں۔ اس وجہ سے دیکھیں نا، ایک انسان جو ہر وقت اپنی آرمی کے اور اپنے تخت کے بارے میں سوچتا ہے، ڈیفینیٹلی پھر اس کو یہ نہیں خیال ہوتا کہ اس نے اپنے ملک میں ایڈمنسٹریٹو ورک کیسے کرنا ہے، فصلیں کیسے اگنی چاہیے، ٹیکس کیسے دینا چاہیے، اور لوگوں کے اندر جو ہے محبت، ایک بادشاہ کے لیے محبت جو ہے اس کو کیسے بڑھانا چاہیے۔ ان چیزوں کی طرف اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ کافی ویک تھا۔ اس کی جو ہے ڈکلائن کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے مراٹھاز کے ساتھ اور جو راجپوت تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ اپنے جو ہے نا تعلقات خراب کر لیے تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ اس نے جنگیں لڑی تھیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے ایک دیکھنا، اگر ایک قوم مسلسل جنگیں لڑتی رہے تو وہ قوم تھک بھی جاتی ہے، تو اس کی آرمی کے اندر بھی یہ چیز آنا شروع ہو گئی تھی کہ ہم کیا ساری زندگی جنگیں ہی لڑتے رہے، ہماری بھی زندگی میں سکون آنا چاہیے، ہمیں بھی تھوڑا جو ہے ریلیکس کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اکبر بادشاہ واز ویری کلیور پرسن۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکبر بادشاہ نے اب 50 سال حکومت اس لیے کی، کچھ لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے حق میں بولتے ہیں کہ اگر وہ ہندوؤں کے ساتھ اور مراٹھاز اور سکھ کے ساتھ اگر وہ تعلقات نہ بناتا تو اتنے سال حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ اور لیکن جو مسلم جو کرٹیکل انالیسس جب اس کا کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے مقابلے پہ ہندوؤں کو بہت زیادہ آزادی دے دی تھی، اور بہت ساری اس نے ہندو رسومات کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اور اسی نے ہی دین الہی ایجاد کیا جس میں ہندو رسومات بھی تھیں اور اسلامک بھی تھیں اور سکھ بھی تھے اور مراٹھا، مطلب تمام مذاہب کو اس نے اکٹھا کر کے ایک دین الہی بنا دیا تھا۔ بٹ اورنگزیب عالمگیر نے یہ تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ Now I wanted to discuss the financial reforms. Aurangzeb abolished transport duties by 10%. Aurangzeb abolished taxes that did not accord with the Islamic law. دیکھیں یہ اس کی کتنی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب ری امپوزڈ دا جزیہ۔ یہ جو چیز تھی نا، اس کی وجہ سے ہندو، سکھ اور مراٹھاز جو تھے نا وہ اورنگزیب کے خلاف ہو گئے، کیونکہ اکبر بادشاہ نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جزیہ ختم کر دیا تھا۔ جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو نان مسلم سے لیا جاتا ہے، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے یہ چیز دوبارہ شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ جو تھے وہ اس کے اگینسٹ ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کی جو امپائر تھی اس کے ڈکلائن کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی آرمی کو صرف جنگ کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ حکومت میں صرف جنگ کرنا پسند کرتا تھا، اور لیکن اس کی جو آرمی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ اس چیز سے تھک رہی تھی، وہ لوگ بھی ریلیکس کرنا چاہتے تھے۔ اس نے راجپوت، مراٹھاز اور جو سکھ تھے ان کے ساتھ اتنی جنگیں کی کہ اس نے ان کو اپنا دشمن بنائے رکھا۔ اکبر بادشاہ نے تو ان کو دوست بنایا تھا، لیکن اورنگزیب نے ان کو اپنا دشمن بنا دیا، جس کی وجہ سے اس کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ اورنگزیب کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے سب کانٹیننٹ اس نے سارا فتح کر لیا تھا، اس کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت کی طرف توجہ دیتا، لوگوں کی طرف توجہ دیتا، وہ اس چیز پہ توجہ دیتا کہ بزنس کو کس طرح اس نے بڑھانا ہے۔ اور برٹش گورنمنٹ جو تھی، برٹش جو تھے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ پہلے جو ہے اپنی جگہ بنانا شروع ہو گئی تھی، انگریزوں کا آنا جانا سب کانٹیننٹ میں سٹارٹ ہو گیا تھا، اور لیکن اورنگزیب عالمگیر جو تھا اس کو چاہیے تھا کہ اس چیز کے اوپر توجہ دیتا۔ اگر اورنگزیب عالمگیر اپنے دور میں انگریزوں کی آمد و رفت ختم کر دیتا تو 1857 میں لاسٹ ایمپرر جو بہادر شاہ ظفر تھا اس کو جیل جانا نہ نصیب ہوتا، وہ اپنے تخت پر قائم رہتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جو تھا اس کے بعد 90 ایئرس کے بعد جب وہ فوت ہوا تو اس کے بعد جتنے بھی مغل ایمپررز آئے وہ بہت ویک تھے، ان کا مذہب سے بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک طرح سے شکر ادا کیا کہ اورنگزیب کی ڈیتھ ہوئی، اب ہمارے لیے عیاشی جو ہے وہ عام ہو جائے گی، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ ایون جو لاسٹ ایمپرر تھا بہادر شاہ ظفر، مجھے تو اس سے بہت سارے شکوے ہیں، اس لیے کہ ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں وہ بہت اچھا شاعر تھا، وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا تھا، وہ لوگوں سے بہت محبت کرتا تھا،
لیکن اس کو حکومت نہیں کرنی آتی تھی. دیکھیں نا، بادشاہ تو وہی ہوتا ہے جس کو حکومت کرنی آئے. ایک انسان اگر ایک اچھا انسان ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ایک اچھا بادشاہ بھی ہو. تو اس لیے بادشاہ وہ ہونا چاہیے جس کو تخت پر بیٹھنا آئے، جس کو حکومت کرنا آئے، جو اپنی آرمی کو اسٹرانگ کر کے رکھے، جس کو یہ پتہ ہو کہ بزنس کو اس نے کیسے آگے بڑھانا ہے، اس نے اپنی جو ہے خارجہ پالیسی کیسے بنانی ہے، اس نے ارد گرد کے علاقوں کے ساتھ اپنے ٹرمز اور کنڈیشنز کیسے سیٹ کرنے ہیں، اس نے اپنے کنٹری میں اپنے ماسک کیسے بنوانی ہے، یا اس نے اسکول کالجز کو کیسے فروغ دینا ہے، تعلیم کے سٹینڈرڈ کو کیسے اوپر لے کر آنا ہے. تو اورنگزیب، میرے مطابق اورنگزیب عالمگیر جو 6 مغل ایمپرر تھا، ہی واز ویری اسٹرانگ. اور اس کی ڈیتھ کے بعد جتنے بھی مغل ایمپررز آئے وہ بہت ویک تھے، اور آہستہ آہستہ مغل سلطنت جو تھی وہ کمزور ہوتی گئی، اور بہادر شاہ ظفر 1857 لاسٹ ایمپرر، اور اس کے بعد مغل جو بادشاہ تھی وہ ختم ہو گئی. I like Aurangzeb Alamgir because as a Muslim, Aurangzeb intended to apply Islam to himself and in the whole of his empire. He banned alcohol and gambling. یہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمان تھے، یہ نہیں کہ صرف ایمپررز، جو رئیس تھے، رؤساء تھے، وہ بھی جو ہے ان چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے تھے. تو اس لحاظ سے کہ اس نے جب الکوہل اور ان چیز گیمبلنگ کو بین کیا تو اس کے ملک کے اندر جو ہے اسلام جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا. دیکھیں نا، اب اگر ایک قوم نشے کا ہی شکار ہوتی رہے تو اسے کیا ترقی کرنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اورنگزیب کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اس نے ان چیزوں کے اوپر بین کر دیا. Aurangzeb is placed in history as the best Muslim great general and emperor. میں اس سے زیادہ اورنگزیب کے بارے میں کیا کہوں کہ he was a good Muslim, great general and a great emperor. دیکھیں نا، ایک ایسا emperor جس نے اپنے ملک میں اسلام کو فروغ دیا، تعلیم کو فروغ دیا، اور جس نے اپنی آرمی کو اسٹرانگ کیا. میرے خیال میں کہ وہ ایک بہت اچھا انسان بھی تھا، ایک بہت اچھا ایمپرر بھی تھا. صرف اس کی جو بات، اس کا جو ویک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کو اپنے کنٹری کے اندر بزنس جو ٹریڈیشن تھی، جو بزنس تھے، اس کو فروغ دینا نہیں آیا، جس کی وجہ سے اس کے بعد آنے والے جتنے مغل ایمپررز تھے وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن کا شکار ہو گئے. Aurangzeb's general policy towards the Hindus were very respectful towards the Hindus as he took them general and officers in his army. Okay, what was Aurangzeb's general policy towards the Hindus? اس نے ہندوؤں کو اپنی آرمی میں بھی جگہ دی، اپنے آفیسز میں بھی اس نے ہندوز کو جگہ دی. یہ نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں کی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو بغاوت پسند نہیں تھی. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا. اس چیز کو جو ہے وہ ناپسند کرتا تھا. دس از آل اباؤٹ the lifestyle and the family of Aurangzeb Alamgir, and I have discussed briefly everything. So now I wanted to tell you that I have made some question answer. آپ لنک میں جو ہے آپ کو question answer مل جائیں گے. میں نے تھوڑا سا ان کو چینج کر کے تھوڑا آسان بنانے کی کوشش کی ہے، تھوڑا سا میں نے اپنا نالج اس میں انہینس کیا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ یہ question answer اچھی طریقے سے آپ ان کو پڑھیں. آپ 2 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں 2nd چیپٹر کو ڈسکس کروں گی. آپ اس کے لیے ریڈی ہو جائیں. اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی یا آپ کوئی چیز میں سے دوبارہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں مجھے. دا ڈکلائن آف دا مغل امپائر کے بعد دا انفلوئنس آف اسلام، دا 2nd چیپٹر. انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں دا انفلوئنس آف اسلام کو میں ڈسکس کروں گی. تھینک یو ویری مچ.